बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। रावलपिंडी के दो मकीन, एक हैं इमरान खान और दूसरे हैं बादशाह सलामत। बादशाह सलामत के हालात काफ़ी ख़राब हैं और बादशाह सलामत काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी गुस्से में हैं। सूरत हाल उनके काबू में नहीं रही, हालात उनके कंट्रोल से निकल चुके हैं। उनकी गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है। जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो रहा, जो प्लान उन्होंने तरतीब दिया था वो आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो कदम भी उठाते हैं, वो जो भी तरीका इख्तियार करते हैं, जिस अंदाज से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपनी रिट कायम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मुंह की खाना पड़ रही है और उन्हें कई कदम पीछे जाना पड़ता है। उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें थिंक टैंक्स बता रहे हैं, उनके असातिज़ा बता रहे हैं, उनके दोस्त बता रहे हैं कि आप गलत कदम बढ़ा रहे हैं, आपकी मंजिल गलत है, आपके अहदाफ गलत हैं। ये अहदाफ आपको और पूरे कबीले को रुसवाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं और इससे पूरा कबीला जो है वो उसकी लपेट में आ सकता है। इसलिए आप मेहरबानी करें, ये काम मत करें। लेकिन बादशाह सलामत बाज नहीं आ रहे और बादशाह सलामत मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी जो कदम उन्होंने उठाया वो ऐसे सूरत में उठाया कि जब तमाम उनके क़यादे नाकाम हो चुके और क़यादों से बात ना बनी तो फिर वो खुद उन्हें मैदान में आना पड़ा। लेकिन वो खुद आए तो पाकिस्तान की पूरी कौम ने जो सख्त तरीन जवाब दिया, उसके बाद उनके औसान ख़ता हो गए हैं और मामलात हद से ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। सिचुएशन इस वक्त यह है कि अब सिर्फ एक कैदी नंबर 804 नहीं जो कि बात कर रहा है, बल्कि अब कैदी नंबर 804 के साथ बहुत सारी ताकतवर आवाज़ें और बहुत सारी मौसर आवाज़ें उनके साथ मिल चुकी हैं। और जो कैदी 804 कहता था वो अब पूरा पाकिस्तान बबांगे दोहल कह रहा है। सिचुएशन इस वक्त ये है कि पहले ज़रा हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा शुएब शाहीन साहब को, इससे पहले वो मुबशर लुकमान और समी इब्राहिम साहब के साथ ये काम कर चुके हैं। लेकिन वो जर्नलिस्ट थे और मामला रफा दफा हो गया और उसमें समी इब्राहिम साहब और मुबशर लुकमान साहब ने पहले आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर दरमियान में कुछ लोग आए, सुलह सफाई होगी। अब उन्होंने शुएब शाहीन साहब के जो थप्पड़ मारा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो टीम है, कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, वो शुएब शाहीन साहब के साथ खड़ी हो गई। तो मैं यही कहूँगा कि शुएब शाहीन साहब हों या कोई भी, फवाद चौधरी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो एक उनमें है, उन टैलेंट है और वो अपनी बात करना जानते हैं, बयानियाँ बनाना जानते हैं। वो इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें अब सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और इस तरह के इक़दामात से उनका सियासी सफ़र इमरान खान के साथ ख़त्म हो सकता है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन उनकी हिमायत में जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नवाज और इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं। और आखिरी फैसल वाडा साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि वो तो हमारा ही आदमी है। तो उसके बाद मज़ीद शेर अफजल मरवत साहब की बेड़ी में मज़ीद वट्टे डाल दिए हैं और उनको डबो रहे हैं। तो बहरहाल देखना है कि शेर अफजल मरवत साहब इससे किस हद तक इस मामले से आगे बच पाते हैं। और आगे परवेज़ खटक साहब जी, परवेज़ खटक साहब का मैंने कुछ आपको पिछली वीडियो में बताया कि परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि मैं सियासी खामोशी ख़त्म कर रहा हूं और उन्होंने सियासी खामोशी ख़त्म करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या गुफ्तगू हुई, उसका नतीजा क्या निकला, उसके कुछ देर के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब कौमी असम्बली में जाते हैं और एक तकरीर करते हैं। और वो तकरीर जो है वो बादशाह सलामत के मुसलसल और बहुत ही बादशाह सलामत के इस हद तक ख़िलाफ़ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने बादशाह सलामत को बताया कि जनाब बादशाह साहब, सूरत हाल ये है कि इस वक्त, बल्कि अपने दाएं बाएं बैठे पॉलिटिकल प्लेयर्स को भी बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त
سول اتھارٹی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. ڈرائنگ روم میں فیصلے ہو رہے ہیں اور ڈرائنگ روم میں کیے گئے فیصلے پوری قوم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور ڈرائنگ روم میں جو فیصلے بادشاہ سلامت کرتے ہیں ان پہ ٹھپا لگوایا جاتا ہے اس پارلیمان سے اور ان لوگوں سے جو بالکل کچھ نہیں جانتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے اور اگر بلوچستان کے 5-6 اضلاع اگر اپنی خدا نخواستہ علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اسے امریکہ اور عالمی طاقتیں تسلیم کر لیں گی تو پھر بادشاہ سلامت کہاں جائیں گے. یہ صورتحال جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی ملاقات کے بعد آئی ہے. لیکن جو دوسری اطلاع ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک اگین کوشش کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکٹھا کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کوئی ٹوٹ پھوٹ دوبارہ سے شروع کروائی جائے اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈسٹیبل کیا جائے. لیکن اس کا جواب آج ہمیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے مل گیا اور انہوں نے بھی بادشاہ سلامت کو بہت آڑے ہاتھوں لیا اور بتایا کہ جناب ایسا نہیں چلے گا. اور ہو آر یو کا جواب خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے بھی دیا اور آن دا ریکارڈ دیا اور آن دا فلور دیا اور اس میں جس حد تک جواب دیا جا سکتا تھا وہ دیا بلکہ آئینہ دکھایا. پچھلے 3 سال سے جو کچھ ہو آر یو کے دعوے دار جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے بتا دیا. اور ایک بات بتا دوں کہ اس ساری سچویشن میں جو پیکا ایکٹ تھا اس میں ترمیم کی گئی اور انسداد دہشت گردی کے مقدمے جو ہے وہ درج کیے گئے. دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا اور پیکا ایکٹ کو کھڑا کیا گیا. لیکن پچھلے 24-48 گھنٹوں میں پیکا ایکٹ کی پاکستان کے عوام نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اس کی بتیاں بنا کر اس کو جلاتے رہے اور پھینکتے رہے اور بتاتے رہے کہ ہمیں جو کالے قانون ہیں وہ ہمیں بات کہنے سے نہیں روک سکتے. کالے قانون جتنے مرضی بنا لیں لیکن جو بات صحیح ہے وہ ہم کر کے رہیں گے. اور اس کا جو ایک ویو چلی ایک لہر چلی اس کے بعد بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا. اس کے بعد اگلا کام یہ کیا گیا کیونکہ سبز انقلاب سے بات شروع ہوئی, سبز انقلاب کی تقریب سے بات شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد جو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے برعکس جو ہے وہ عملی مظاہرہ کیا گیا. تو اس کے بعد پھر جو ایک سچویشن بنی اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آیا تو امداد مانگی گئی اور پھر امداد کے طور پہ جناب باؤجی جو ہیں وہ میدان میں آئے, نواز شریف صاحب, اور انہوں نے بھی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا بیانیہ ملک کی ترقی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا ہے. جبکہ دوسرے ہی لمحے جو ہے وہ چینی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور گھی کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں, وہ مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بدتمیزی, بغض اور انتقام کی سیاست جو ہے وہ آئی ہے تبدیلی کی ہوا کے بعد. یہ جو تبدیلی کی ہوا چلی ہے اس سے بد تہذیبی آئی ہے, بدتمیزی آئی ہے, بغض آیا ہے, انتقام آیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بد تہذیبی ہے, بدتمیزی ہے, یہ انتقام ہے, یہ بغض ہے, یہ تو خود میاں صاحب کی پیدا کردہ ہے اور میاں صاحب خود اوپننگ بیٹسمین کے طور پہ آئے تھے اس ساری چیزوں کو پھیلانے کے لیے. اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کچھ گند, جو غلاظت انہوں نے انڈیلی وہ کون نہیں جانتا, وہ تو میرا خیال ہے زرداری صاحب بھی جانتے ہیں. الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور اقتدار کی نشے میں اور اقتدار کی جو چادر ہے انہوں نے ان کا معاف کر دیا, ان کو اندھا کر دیا, ان کو بہرا کر دیا ہے. اور یہی حال شاید ان کے بچوں کا ہے. لیکن یہ پاکستان کے قوم اور پاکستان کے عوام تو جانتے ہیں کہ یہ بد تہذیبی, بدتمیزی, بغض, انتقام کی سیاست کہاں سے آئی. لیکن نواز شریف صاحب کو لایا گیا میدان میں اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھی آئیں اور بادشاہ کے حق میں آواز بلند کریں کیونکہ سبز انقلاب جو ہے وہ تقریباً بقول شیر افضل مروت بڑھ گیا ہے. اس کے بعد اگلی جو بات ہے جی وہ ہے شہباز شریف صاحب آئے اور شہباز شریف صاحب نے بھی پھر کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں نفرت کا کلچر پروان چڑھا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نفرت کا جو کلچر ہے وہ تو پچھلے 3 سالوں میں اس حد تک بڑھ گیا کہ پچھلے 75 سالوں میں بھی اتنی نفرت, اتنا بغض, اتنا انتقام, اتنی فسطائیت
کبھی نہیں دیکھی، یہاں تک کہ مارشل اللہ ادوار میں جو خالصتاً فوجی ڈکٹیٹرز کا دور تھا، جنرل ایوب خان کا دور تھا، جنرل ضیاء کا دور تھا، جنرل مشرف کا دور تھا، ان ادوار میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ ہاں، یہ فسطائیت، یہ قتل عام اور یہ لاقانونیت اور آئین شکنی اور آئینی الیکشن چوری کرنا، یہ مینڈیٹ چوری کرنا، یہ یحییٰ خان نے البتہ ضرور کیا تھا، اور اس وقت یحییٰ خان 2 جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور جبکہ فوج کے اندر ندیم انجم کو یحییٰ خان 2 کا باقاعدہ طور پہ لقب دیا گیا، جتنا عرصہ وہ فوج کے اندر رہے اور جتنا عرصہ وہ آخری ذمہ داری انہوں نے ادا کی، اس میں انہیں یحییٰ خان 2 کا نام دیا گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام خصلتیں جو ہیں وہ جو یحییٰ خان میں تھیں وہ ان میں بھی موجود تھیں۔ تو یہ سچویشن فوج کے اندر کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت معاملہ مختلف طریقوں سے دبانے کی، چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیکا ایکٹ جو ہے وہ لیر ہو گیا ہے، اور پیکا ایکٹ جو ہے پاکستان کے عوام نے 48 گھنٹوں میں اس کو فارغ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جناب اگلی جو خبر ہے، یہ ساری صورتحال جس طرف جا رہی ہے، نہ ہی نواز شریف صاحب، نہ شہباز شریف صاحب، پھر مریم صاحبہ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے بھی یہ پاکستان کے نون لیگ کے بہت سارے رہنما آئے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ اگلی خبر ہے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا جی، غیر معینہ مدت کے لیے اسے ملتوی کر دیا گیا، 18 فروری کو طلب کیا گیا تھا، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی اور اسے ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ حالات و واقعات کافی خراب ہو چکے ہیں، اور اس میں شاید چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہی ہیں۔ نیکسٹ اگلی خبر جو ہے جی، وہ بنی گالہ کی رہائش کا، عمران خان صاحب کی، وہاں پہ چند ماہ میں آگ لگانے کا چوتھا واقعہ پیش آیا ہے، اور جو اس میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ سی ڈی اے کا عملہ جو ہے اور آگ بجھانے والا عملہ وہ بار بار کال کرنے کے وجہ سے بھی بار بار کال بھی کی، لیکن وہ نہیں آ سکا اور نہیں پہنچا، اور پھر اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی گئی۔ تو یہ سچویشن یہ اس وقت چل رہی ہے، یہ ہے حالات و واقعات۔ اور اب بادشاہ سلامت سے ہماری صرف اتنی گزارش ہے جناب کہ حالات و واقعات کو سمجھیں اور حالات و واقعات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بالکل کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کوئی کسی بھی ملک کے عوام جب متحد ہو جائیں تو پھر وہ بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر جو ہے وہ بھی سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آواز سنیے، ان سب کی سنیے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کیوں گئے تھے، پرویز خٹک صاحب کو کیوں بھیجا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہم کوشش کریں، پرویز خٹک صاحب کا کہنا ہے، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبل کیا جائے، یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ناکام ہوگی۔ دوسری جانب جو خبر ہے جی کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس میں یہی کہا جا رہا ہے بادشاہ صاحب کو کہ جناب بادشاہ صاحب آپ ضد چھوڑیں اور معاملات طے کریں عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ معاملات طے کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ یہ جو 28، 26، 27 فروری تک ایک بریک لی گئی ہے، اس دوران عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ کوشش کی جائے گی، ایک ایفرٹ کی جائے گی کہ جناب معاملات طے کریں۔ لیکن میرا اپنا خیال، میری اپنی خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں، اور وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ایسی نہیں کریں گے کہ جس کا جو ایسی ڈیل جو پچھلے 3 سال سے جو سٹرگل کر رہے ہیں اور پچھلے تقریباً 1.25 سال ہو گئے وہ جیل میں ہیں، وہ اس کے برعکس ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ان کو اصولوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔